गॉड ब्लेस यू। आप सबको खुदावंद बरकत दे। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। इन गीतों और ज़बूरों के लिए, इबादत को लीड करने के लिए इन नौजवानों का शुक्रिया और उनकी सारी खिदमत के लिए हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद इनकी खिदमत को और बढ़ाए, खुदावंद इनकी खिदमत को और फ्रूटफुल बनाए और ये जहाँ कहीं भी जाएं ये मसीह का जलाल ज़ाहिर करें। आमीन। तवारीख की दूसरी किताब मेरे साथ निकालिए, उसका पहला बाब और उसकी 7 ता 12 आयात खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। वर्स 7 to 12, चैप्टर नंबर 1, 2 क्रॉनिकल्स। तवारीख की दूसरी किताब पहला बाब और उसकी 7वीं आयत से खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान ने खुदा से कहा, तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया। अब ऐ खुदावंद खुदा, जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत में जमीन की खाक के जर्रों की मानिंद है। सो मुझे हिकमत और मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। तब खुदा ने सुलेमान से कहा, चूंकि तेरे दिल में ये बात थी और तूने ना तो दौलत, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी और ना उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरखास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया है इंसाफ करे। सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि ना तो उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। आमीन। खुदा सुलेमान पर जाहिर हुआ है और खुदा उससे ये कहता है कि मांग, मैं तुझे क्या दूं। बड़ी बात है कि खुदा किसी शख्स को एक ओपन इनविटेशन दे, एक ओपन ब्लैंक चेक दे कि जो कुछ तू मांगना चाहता है तू मुझसे मांग। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा फजल है जिस पर वो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने खुदा से एक चीज मांगी। उसने कहा कि पहले तो उसने शुक्रगुजारी की कि तूने मेरे बाप दाऊद के साथ जो अहद बांधा था तो उस अहद में कायम रहा। उसने खुदा की शुक्रगुजारी की कि मेरे बाप दाऊद को तूने एक बड़ी कौम का पेशवा बनाया, सरबराह बनाया, और उसके बाद वो जिम्मेदारी तूने मुझे दी, तूने मुझे चुना। जिस तरह तू मेरे बाप के साथ रहा उसी तरह खुदावन तू मेरे साथ भी रहना, और ये इतनी बड़ी कौम जो तूने मुझे दी है इसका फैसला मैं अपनी अकल से नहीं कर सकता, मैं अपनी हिकमत से, अपनी दानाई से नहीं कर सकता। मुझे हिकमत और मार्फत अनायत कर। लो जी, ये उसने मांगा है खुदा से, हिकमत और मार्फत उसने खुदा से मांगी, ताकि इन लोगों का जिनका तूने पेशवा बनाया है मैं उनके फैसले कर सकूं। खुदा ने उसकी बात सुनी। खुदा ने कहा, चूंकि ये तेरे दिल में था। 11वीं आयत, तब खुदा ने सुलेमान से कहा, चूंकि तेरे दिल में ये बात थी। इसका मतलब है कि खुदा के पूछने पर वो ये नहीं कह रहा, इससे पहले ही उसके जहन में ये चीज चल रही थी कि मुझे हिकमत की जरूरत है, मुझे मार्फत की जरूरत है। और जब खुदा ने उससे पूछा तो उसने वही कहा जो उसके दिल में चल रहा। अगर हमारे दिल में दुनियावी चीजें चल रही हैं तो जब खुदा हमसे पूछेगा या हम खुदा की हजूरी में आएंगे या हम पासबानों से दुआ के लिए कहेंगे तो हम यकीनन वही चीजें मांगेंगे जो हमारे दिल में चल रही हैं। ठीक है ना। तो अगर हमारे दिल में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिनका रूटीन से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो ऐसी बातें हैं जिनसे खुदा की इज्जत और तकरीम हो सकती है, तो फिर खुदा हमें जरूरी वो चीजें देगा। आमीन। तो खुदा ने उससे कहा कि भाई तूने ना तो दौलत और माल मांगा है, ना इज्जत मांगी है, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी है। क्योंकि जब बादशाह बनता है ना, उसकी सबसे पहले ये प्रॉब्लम ये होती है, वो ये सोचता है कि मेरे जितने भी दुश्मन है ना, सबसे पहले दुश्मन फना फिल्ला हो जाए, क्योंकि दुश्मन मेरी टेरिटरी में अगर रहेंगे, मेरी बादशाहत में, तो उनसे मुझे खतरा रहेगा। सबसे पहले वो उन दुश्मनों को या तो मार देता है, या उनको जेल में डाल देता है, या उनको इतना बेजरर बना देता है कि उसके खिलाफ कुछ भी ना कर सके। खुदा ने कहा, ना तो तूने दुश्मनों की मौत मांगी है, ना तूने इज्जत मांगी है, ना तूने मुझसे मालो दौलत मांगा है, बल्कि तूने मुझसे हिकमत और मार्फत की दरखास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया है इंसाफ करे। सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई। खुदा ने कहा भी जो तूने मांगा वो तुझे मैं दे देता हूं, वो मैंने तुझे दे दिया, लेकिन इसके साथ मैं तुझे इस कदर दौलत
اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ بات طے شدہ ہے کہ اس دنیا میں آج تک جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں سلیمان سے زیادہ امیر بادشاہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ کی حکومت میں جیسے ہمیں یہ پتھر نظر آتے ہیں اپنے لاہور میں جگہ جگہ پہ بکھرے ہوئے، سلیمان بادشاہ کے دور کے اندر چاندی کی قیمت پتھروں کی طرح تھی. اتنی چاندی تھی کہ اس کو پتھر کے بھاؤ آپ خرید لیں، اس کی کوئی وقت ہی نہیں تھی کیونکہ وہ اتنی بہتات سے تھے. سلیمان بادشاہ کی حکومت کے اندر اس کے سپاہیوں کے پاس سونے کی سپریں تھیں. سپر سمجھتے ہیں آپ، جس سے تلوار کا وار روکا جاتا ہے، ڈھال، سونے کی سپریں فوج کے پاس. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی فوج میں 5 لاکھ لوگ تھے، 6 لاکھ لوگ تھے، تو ان سپاہیوں کے پاس جو سپریں تھیں وہ سونے. اور اتنا روب اور دبدبا اس بادشاہ کا تھا کہ کوئی اس کے آگے بول نہیں سکتا. جس طرف یہ اپنی نگاہ اٹھاتا تھا وہ ملک کہتے تھے کہ سر جی تسی ساڈے کو ٹیکس لے لو، ساڈے تے حملہ نہ کرنا. اس کی حکومت بننے سے پہلے ہی خدا نے داؤد کو اتنی طاقت دی تھی کہ داؤد نے اپنے مرنے سے پہلے اتنی جنگیں کی کہ اس نے اسرائیل کے ارد گرد جتنے بھی بادشاہ بستے تھے، جتنی بھی قومیں تھیں، ان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا. کیونکہ خدا کا پلان سلیمان کے لیے یہ تھا کہ سلیمان کنسٹرکشن کرے. سلیمان اگر جنگیں کرتا رہے گا تو کنسٹرکشن کیسے کرے گا؟ آپ کو پتا ہے داؤد نے ایک دعا کی تھی جب وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے دور دیکھا کہ میدان کے اندر خیمہ ہے، اس کے اندر خدا کا عہد کا صندوق پڑا ہے، اور وہ رویا. اس نے کہا خداوند میں تو محل میں رہتا ہوں لیکن تیرا صندوق خیمے کے اندر پڑا ہے. اس نے دعا کی، اس نے کہا خداوند مجھے توفیق دے کہ میں تیرے لیے بھی ایک گھر بناؤں. خدا نے کہا تو میرے لیے گھر نہیں بنا سکتا، تیرے ہاتھ سے بہت خون بہا ہے، میں تیری اولاد سے سلیمان سے تیرے بیٹے کے ہاتھوں سے اپنا گھر بنواؤں. پریز دی لارڈ. خدا کے منصوبے دیکھیں کیسے ہیں، خدا کس طرح سے کام کرتا ہے، خدا کس طرح سے زندگیوں کے اندر اثر انداز ہوتا ہے، کس طرح وہ کایا پلٹ دیتا ہے، کس طرح وہ زندگیوں کو روشن اور منور کرتا ہے. اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ رہتے ہیں، خدا کے منصوبے ان کے لیے کیسے بیش بہا. ایک حکمت تو وہ ہے جو ہم سب میں ہے. یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر دماغ نہ ہو. سب کے سر کے اندر دماغ ہے، سب سوچتے ہیں، سب کے اندر پسند کرنے اور ناپسند کرنے کی صلاحیت موجود ہے. میں یہ کام کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے. ہماری عقل کام کرتی ہے ہمارے تجربے کی بیس پہ. کوئی شخص اپنی تجربے کی بیس پہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں پچھلی بار آدھے کو دیگ بنوائی سی بہ گئی سی، ہوں آدھے کو نہیں بنوانی. تجربہ ہو چکا ہوتا اس کو کہ بھی اس نے میری دیگ خراب کر دی تھی، میرا فنکشن خراب کیا تھا، مہمانوں کے آگے میری انسلٹ ہوئی تھی، اب میں یہ کام نہیں کروں گا. اب میں کوئی دوسرا بندہ ڈھونڈوں گا جو کوئی ذائقے دار ٹیسٹ والی دیگ بنائے جس سے کوئی فائدہ بھی ہو لوگوں کو کھا کے، میرے پیسے ضائع نہ ہو. تو یہ تجربہ ہے. یہ انسان اپنے ذہن کو استعمال کر کے، اپنے ایکسپیرینس کو استعمال کر کے دنیاوی فیصلوں کو کرتا ہے. لیکن سلیمان جو حکمت مانگ رہا ہے وہ اس کی اپنی حکمت سے بالا تر ایک حکمت ہے جو فقط خدا سے صادر ہوتی ہے. آمین. آپ سلیمان کی لائف کو پڑھیں تواریخ کی کتاب میں، آپ حیرت زدہ ہوں گے. اس نے جو فیصلے کیے وہ فیصلے ایسے تھے کہ وہ کوئی عام آدمی کر ہی نہیں سکتا. جب اس نے ہیکل بنائی، جس تقدس کے ساتھ، جس عزت اور تکریم کے ساتھ اس نے ہیکل بنائی، میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی مثال آپ. اس نے کہا کہ ہیکل کے اندر شور نہیں مچنا چاہیے کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ کو پتا جب گھر بنتا ہے مزدور شور مچاتے ہیں، کانڈیاں مار دے نے ہیں جی، دابڑیاں دی آوازاں آندیاں نے، پانی کھول، لینٹر پہ آ رہا، چھک 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 ہوتے جا رہا. یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا کنسٹرکشن میں کتنا شور مچتا ہے. سلیمان نے کہا کہ جو پتھر تم نے یہاں لا کے لگانا ہے اس کی ایک ایک چیز کو ناپ لو، پہاڑوں پر سے وہ پتھر تراش کے لاؤ اور بڑی خاموشی سے بڑے کرینے کے ساتھ لا کے اس کو ہیکل میں رکھو. چھوٹی بات نہیں ہے. وہ شخص خدا کو جانتا تھا، خدا کی پاکیزگی سے واقف تھا، خدا کی پرسنالٹی سے واقف تھا. اس نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس ساری ہیکل کو کنسٹرکٹ کروایا. اور سبا کی ملکہ جب آئی سلیمان سے ملنے کے لیے، کیونکہ سلیمان مشہور ہو چکا تھا دنیا کے اندر، اس کی حکمت کے چرچے دور دور تک تھے، تو سبا کی ملکہ بڑے جوہرات لے کر، مسالے لے کر، قیمتی اشیاء اپنی چیزوں کی لے کر وہاں پر پہنچی. اس نے سلیمان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. تو لکھا ہے کہ اس کے ملازم جو دربار کے اندر تھے ان کی حاضر باشی دے کے اس کے ہوش اڑ گئے. جو ہیکل اس نے بنائی تھی اس کی سیڑھیاں دے کے چکرا گئی کہ بھی یہ بندہ کس دماغ کا بندہ ہے، اس کو کہاں سے اتنی حکمت مل گئی. کیونکہ اس کے جو نوکر تھے وہ اتنے باشعور، اتنے باادب، اتنے عقل مند، اتنے خوبصورت بات چیت کرنے والے تھے کہ بادشاہ بھی شاید ایسی بات نہ کر سکے. تو اس نے کہا کہ اس کے نوکر اتنے عقل مند اور باسلیقہ ہیں تو یہ خود کیا ہوگا. آمین. اور سلیمان نے ایک فیصلہ کیا. 2 عورتیں آئیں، 2 عورتیں
ایک بچے کو لے کر آتی ہیں، شیر خوار بچے کو. ایک عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے، ایک عورت کہتی ہے میرا بچہ. دونوں کے گھر میں بچے پیدا ہوئے تھے، ایک کا بچہ مر گیا اور ایک کا بچہ زندہ ہے. دونوں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ مرا ہوا بچہ اس کا ہے، زندہ میرا ہے. دوسری کہتی جی مریا ہوا ہے تو زندہ میرا. سارے دربار کے اندر ایک خاموشی طاری ہو گئی کہ سلیمان کیا فیصلہ کرے، کس طرح سے فیصلہ ہوگا کہ جیتا ہوا بچہ کس کا اور مرا ہوا کس کا. سلیمان نے کہا بھی یہ تم دونوں کا بچہ ہے؟ ہاں جی. وہ عورت کہتی جی میرا ہے میرا ہے. دوسری کہتی میرا. اس نے کہا ٹھیک ہے تلوار لاؤ اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا بچہ اس کو دے دو، آدھا بچہ اس کو دے دو، کیونکہ یہ ان دونوں کا ہے. تو جس کا بچہ تھا اس نے کہا کہ بادشاہ اس کو مارنا نہیں، یہ اسی کا بچہ ہے، اس کو دے دو. کیونکہ وہ ماں تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ چاہے میرے پاس نہ رہے لیکن زندہ تو رہے. ٹھیک ہے نا. تو ہال کے اندر تالیاں بج گئیں دربار کے اندر، کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا. وہ دوسری عورت کہنے لگی نہیں جی یہ 2 ٹوٹے ہی ہوں گے. بادشاہ نے کہا یہ اس عورت کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اس کا ہوتا یہ کبھی اس کو 2 ٹکڑے کرنے پہ آمادہ نہ ہوتا. تو سلیمان کی حکمت یہ تھی. اس نے حکمت کیوں مانگی؟ کیونکہ خدا جب کسی کو حکمت دیتا ہے، کسی کو دانائی دیتا ہے، تبھی تو زندگی گزرتی ہے. حکمت کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. اصل میں ہم جس حکمت کو حکمت سمجھتے ہیں وہ حکمت نہیں ہوتی، وہ بیوقوفی ہوتی ہے. ہم اپنی عقل سے کئی بار منہ کی کھا چکے ہیں، کئی بار شرمندہ ہوئے ہیں، کئی بار ہمیں گالیاں بھی پڑ گئی اپنی چترائی دکھانے میں، چاترپنا دکھان نا. کئی بار اسی شرمندہ ہوئے ہیں کیونکہ ہم اپنی عقل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں. ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں، میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، بچوں کے جو معاملات ہیں، کلیسیا کے جو معاملات ہیں، ہماری محلے داری ہے، ہماری جاب ہے، ہمارا بزنس ہے، ان سب چیزوں میں ہمیں عقل، حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے. اور یہ انسانی حکمت سے کام نہیں بننا، ہمیں خدا کی حکمت اور دانائی چاہیے. آمین. جیسے سلیمان نے مانگی. کیا ہم نے کبھی خدا سے عقل مانگی، حکمت مانگی ہے؟ ہم نے مانگے خدا سے پیسے، ہم نے مانگے خدا سے گھر، ہم نے مانگے خدا سے ڈالر، ویزے، رشتے، شفائیں. یہ ساری چیزیں ہم خدا سے مانگتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی حکمت نہیں مانگی. وہ لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے، اگر اس کے پاس حکمت نہیں تو کیا اس کی شادی قائم رہے گی؟ اس کی شادی قائم نہیں رہ سکتی. وہ لڑکا جو باہر گیا ہے، جو پاکستان میں ناکام تھا، کیا وہ دبئی میں جا کے کامیاب ہو جائے گا؟ وہ دبئی میں بھی ناکام رہے گا، اور دبئی تو میں قرضہ چڑھا کے واپس آئے گا، اور پیو دا رکشا وکوا کے، پیو دی گڈی وکوا کے، پیو دا سونا وکوا کے ماں دا انہیں واپس دی ٹکٹ پھڑنی. ایسے بے شمار نوجوان ہیں. یہاں سے ماں باپ نے بھیجا کہ چلو وہاں چلا جائے، ایتھے تے کہندا مینوں کام نہیں لب رہا، وہاں بھی کام نہ ملا. اور جو 1.5-2 لاکھ روپیہ لے کے گیا تھا، اوتھے انہیں کلباں جو پھیر کے یاشی وشی کر کے خالی کرتا. جدو اودے کول لاسٹ دے حال رہ گئے نا، تو انہیں بوتھ چوک فون کیتا، امی جی میرے کو پیسے مک گئے جے، ایتھے نوکری کوئی نہیں مل رہی، میں بھوکھا مرن ڈیا جے، میں سڑکاں تے پھرن ڈیا، ایتھے میرے کو رہن لئی جگہ کوئی نہیں جے، میں مر گیا، میں لٹیا گیا. ماں نے ایتھے سیاپا پا، میرا بچہ مر جائے گا، کسی کچھ کرو. کہندا میں تے پہلے ہی سب کچھ بیچ کے انہوں باہر بھیجیا، ہن میں کی کراں؟ اور پھر ماں باپ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے، قرضہ اٹھا کے، گروی چیزیں رکھ کے، سود پہ پیسہ اٹھا کے اس نکارا بچے کو واپس بلاتے ہیں. وہ نکارا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ نہیں جوڑا. وہ بچہ حکمت سے خالی ہے، وہ بچہ خدا سے دور ہے، اسی لیے وہ اپنے ماں باپ کے لیے دکھ کا سبب ہے. بہت سے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے لیے رو رہے ہیں آج کہ ہمارے بچے ایک ایک پل ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ ہمیں دکھ پہنچا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عقل سے خالی ہیں، وہ دنیاوی عقل سے فیصلہ کر رہے ہیں. ابا انج کہندا ہے، اما انج کہندی ہے، میری ساس ہے کہہ رہی ہے تو میرا سوہرا ہے کہہ رہے ہیں. اپنی عقل سے فیصلہ نہ کریں، خدا کی حکمت سے چلیں. خدا کی حکمت خدا کا کلام ہے. آمین. ہمیں خدا سے کہنا چاہیے کہ خداوند مجھے اپنی حکمت دے. اور جب خدا ہمیں اپنی حکمت دیتا ہے ہم سب معاملات کو ٹھیک طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اور جب خدا کی حکمت سے معاملات کو ڈیل کریں گے ہم ناکام نہیں ہوں گے، ہم ناکام نہیں ہوں گے. خدا کے کہنے سے اگر چلیں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا. پترس بھاگا بھاگا یسوع کے پاس آیا، اس نے کہا جی ٹیکس مانگ رہے ہیں، رومی سپاہی آئے ہیں ٹیکس منگنڈے نے، کی کریے استاد جی؟ یسوع نے کہا تو جا جھیل کے اندر بنسی ڈال، اور جب تو جھیل کے اندر بنسی ڈالے گا تو ایک مچھلی لگے گی، اس مچھلی کے منہ کے اندر مسکال ہے، اور مسکال نکال کے ٹیکس دے دے، اپنا بھی دے دے میرا بھی دے دے. کتنی عجیب بات ہے. اس نے بنسی ڈالی یسوع کے کہنے کے مطابق، کیونکہ کرائسٹ نے اس کو انسٹرکشن دے دی تھی، اس کو عقل اور دانائی مل چکی تھی کہ بھئی جے تو میری گل منے گا تو ٹیکس دیں گا تو. اور وہ گیا، اس نے بنسی ڈالی، مچھلی لگی. مچھلی شاید اس کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ پترس کدوں آئے گا. اور جیسے ہی اس نے بنسی ڈالی جھیل کے اندر تو مچھلی اس کانٹے کے اندر لگ گئی. اس نے اس کو باہر نکالا، مچھلی کے منہ سے مسکال نکالی، مچھلی دوبارہ اندر. پترس مچھیرا تھا، اور وہ مچھیرا تھا جو ہر روز ہزاروں مچھلیاں پکڑتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی مچھلی کے منہ سے مسکال نکلتی نہیں دیکھی. مسکال اسی وقت نکلتی ہے جب ہم خدا کے کہنے پر عمل کرتے ہیں. عام چیزیں بھی ہمیں خاص چیزیں دینے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاتھ کے اندر جو مٹی ہوتی ہے نا وہ سونا بن جاتا ہے. خدا نے یشوع سے کہا تھا جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں، لیکن شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے.
تجھے دن اور رات اس کا دھیان رہے، اور لکھا ہے تو اس پر احتیاط کر کے عمل کر، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگی۔ آج ہمارے نوجوان مارے پھر رہے ہیں سڑکوں پہ، نوکری نہیں لب رہی، جاب نہیں لب رہی، پتہ نہیں کون کون سے بہانے ہیں ان کے پاس، لیکن کیا وہ اپنی اس بری حالت کے اندر خدا کی طرف رجوع ہوئے؟ کیا وہ خدا سے حکمت اور معرفت مانگ رہے ہیں؟ خداوند مجھے حکمت دے، مجھے دانائی دے، میں نے اپنی زندگی میں کیا فیصلے کرنے؟ شادیوں کے اوپر زور ہے، اے پائی صاحب دعا کرو بس میری شادی ہو جائے، شادی ہو جاتی پتہ چلتا چھوٹ چھٹائیا بھی ہو گئے، ایک ٹائم پہ ہم اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، 6 مہینے بعد جو دوبارہ ملے کہندا جی وہ تو جا چکی ہے، تو 4 مہینے ہو گئے، وہ کہندی میں آنا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ لڑکی کے پاس عقل تھی اور نہ ہی لڑکے کے پاس عقل تھی، دونوں عقل سے خالی تھے، اور وہ ایک دوسرے کو کوستے رہے اور ان کی شادی ختم ہو گئی۔ ہمیں خدا کی حکمت کی ضرورت ہے زندگی کے ہر ایک میٹر میں، اور لکھا ہے خدا نے اس کو دولت بھی دی۔ اب اس کے پاس اگر دولت ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس عزت ہے، تو یہ خدا کی دی ہوئی۔ جب ہم خدا سے صحیح چیزیں مانگتے ہیں تو خدا اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں میں دیتا ہے۔ ہم خدا سے صحیح چیزیں مانگتے نہیں، پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں، کپڑے، روٹی، کھانا پینا۔ لکھا ہے ان چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں، ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں کی تلاش نہیں کرنی جو چیزیں ہمیں مل ہی جانی ہیں، ہم ان چیزوں کو مانگتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اپنی دعاؤں میں یہ چیز ثابت کر رہے ہیں کہ خداوند سانو تیری کوئی ضرورت نہیں، اے چیزاں سانو پھڑا۔ ہم مصرف بیٹے کی طرح ہیں جس نے اپنے باپ سے کہا کہ جو کچھ میرے حصے کا بنتا ہے وہ مجھے دے تو میں ایتھے رہنا کوئی نہیں، اور وہ پیسے لے کے وہاں سے چلا گیا، اسے اپنا سب کچھ، اپنا مال و متاع اپنے دوستوں میں، عیاشیوں میں اڑا دیا، بد جلنی میں اڑا دی، اور پھر بالکل پھوکٹ ہو گیا، کنگلا۔ اور اس نے سوچا، سوروں کے اندر بیٹھ کے اس کو عقل آئی، بندیاں جنہیں نو آئی، جب سوروں کے اندر بیٹھا، سوروں کی بدبو اس کو چڑھی، ان کو کیچڑ میں سے نکال کے تھک گیا، تو ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ میرے تو باپ کے گھر میں ملازموں کی یہ حالت نہیں جو میری یہاں پہ ہو گئی، مجھے اپنے باپ کے پاس واپس جانا۔ پھٹے کپڑے، بڑی ہوئی داڑھی، بکھرے ہوئے بال، بو سے بھرا ہوا، خالی جیب، تروپے لگے ہوئے جوتیوں پہ، اور وہ واپس پہنچتا ہے، لیکن باپ اس کو پھر بھی پہچان لیتا ہے۔ اور دوستان نے نہیں پہچانیا کیا ہوئی ہے جہاں نال اسی بہ کے دودھ پتی پینے سے، نہیں پہچانا کسی نے اس کو، لیکن اس کا باپ اس کو دیکھ رہا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا، اور کلام میں لکھا ہے باپ نے بھاگ کے اس کو اپنے گلے لگایا۔ خدا ہم سے ایسی محبت کرتا ہے، کیا ہم خدا کی طرف رجوع ہوں گے؟ کیا ہم خدا کی طرف آئیں گے؟ ہماری زندگی میں آج سکون نہیں ہے، یہ سچائی ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ سچ ہے۔ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم خدا کے متلاشی نہیں ہیں، ہم دنیا کے متلاشی ہیں، اور اگر ہم دنیا مانگتے رہیں گے تو دنیا نے تو ہمارے ہاتھ نہیں آنا، دنیا کی خواہشیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک بندے نے یہاں گھر بنا لیا، نہیں یار ہے علاقہ صحیح نہیں رہا، ہم بیریا ٹاؤن کوٹھی پا لے، بیریا ٹاؤن میں پتا چلا کہ جی اتنے بھی کام گڑبڑی ہے، یار بیریا ٹاؤن بھی چھڈو، باہر نکلو، باہر چلے گئے، باہر جا کے بھی معاملہ ٹھیک نہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں، میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، جہاں سکون ہو، حالانکہ اس دنیا کے اندر ہر ایک جگہ پہ وہ جگہ ہے جہاں سکون ہے، کیونکہ خدا تو پوری دنیا میں ہے، تو پاکستان میں بھی ہے، لودرا میں ہے، چکوال میں ہے، پنڈی بھٹیاں میں ہے، ملتان میں ہے، سکھر میں ہے، بلوال میں ہے، چیچا وطنی میں ہے، نندی پور میں ہے، جیلم میں ہے، اوکاڑے میں ہے، بحرین میں ہے، عمان میں ہے، قطر میں ہے، سب جگہ پہ خدا ہے۔ جہاں خدا ہے وہاں سکون ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ 1.5 مرلے کا گھر ہے، چاہے وہ 1 مرلے کا گھر ہے، اگر اس میں خدا ہے تو اس میں سکون ہے۔ اگر آپ کی کوٹھی 10 کنال کی ہے اور اس میں خدا نہیں ہے تو پھر تہاڈے پیچھے بندے لگ جان گے کہ انہوں کیویں کنارے لائیے تے قبضہ کریں، ہے نا، کیونکہ آپ کی سیکورٹی کوئی نہیں، اتنی بڑی کوٹھی کے اندر رہ رہے ہیں، بلا نہیں رہے ایک دوسرے کو، کہندا جی مینوں نہیں ہے پسند، میں ادھے نال گل کرنا پسند نہیں کردی، اے میرے دلوں اتر چکی ہے، اے میرے دلوں اتر چکیا، چلو جی ختم کہانی۔ پیسہ دولت کہاں لے جائیں گے؟ اس نے حکمت مانگی خدا سے۔ میں اور آپ خدا سے ان چیزوں کے متلاشی نہیں جن کے ذریعے سے خدا ہمیں برکت دے۔ جس شخص کے پاس حکمت اور معرفت ہے اسے بندگی کرنی آتی ہے کہ خدا کی بندگی کیسے کریں، اس کے پاس حکمت ہے کہ میں اپنا وقت کہاں گزار رہا ہوں، مجھے تو اپنا وقت خدا کے ساتھ گزارنا چاہیے، میں کون سے کام کر رہا ہوں، مجھے تو وہ کام کرنے چاہیے جو خدا کی مرضی کے مطابق، میں اپنا پیسہ کہاں لگا رہا ہوں، میں اپنی دولت کہاں خرچ کر رہا ہوں، میں اپنے رشتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، ہم اپنے رشتوں میں کیا گڑبڑ گھوٹالا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس حکمت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس حکمت ہو تو ہم سب چیزوں کو بیلنس کر لیں گے۔ آمین۔ ہم خدا سے فضل مانگیں گے، خدا تو میری مدد کر، خدا تو میری مدد کر۔ سلیمان نے خدا سے وہ چیز مانگی، خدا نے کہا یہ تیرے دل میں تھی۔ سوچئے میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے، میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں سارا دن، کن سوچوں میں گھرے رہتے ہیں، کن مایوسیوں کے اندر جکڑے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سوچتے رہتے ہیں یار میرا کی بڑھنا، میرا کی،
آپ کا بہت کچھ ہے، خدا آپ کے ساتھ. ہاللیلویا. آپ اپنے آپ کو نہ اکیلا سمجھیں، نہ اپنے آپ کو تنہا سمجھیں، نہ اپنے آپ کو دنیا کا نکارا آدمی سمجھیں. میں نے آپ کو بتایا اگر خدا کا ہاتھ آپ پر ہو تو آپ دنیا کے بیسٹ انسان ہیں. خدا ہماری قیمت بڑھا دیتا ہے. ایک آخری بات مجھے یاد آئی، میں نے پہلے بھی یہ کئی دفعہ بتائی ہے، پھر میرے ذہن میں ہے، چلیں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. کسی جگہ پہ نیلامی ہو رہی تھی، تو نیلامی میں آپ کو پتا چیزیں بکتی ہیں، صوفے، ٹرالیاں، شوکیس، جو بھی گھر کا سامان ہوتا ہے، تو وہ بڑی مہنگی مہنگی بک رہی تھی ساری، فانوس اور اس کے اندر ڈائمنڈ فوم کے گدے، پتہ نہیں کی کچھ، سب دے ریٹ لگ گئے. اینڈ پہ ڈبے کے اندر پیچھے ایک وائلن پڑی ہوئی تھی پرانی بوسیدہ، اور وہ بڑے جالے لگے ہوئے اس کے اوپر، اس کی تاریں ایسے لٹکی ہوئی ڈھیلی ہوئی. تو جب اس نے دیکھا، اس نے سوچا کہ اس کی میں بولی لگاؤں یا اونجی قسم دے دا. تو نے کہا چلو بولی لانے ہیں، گھاٹے دا سودا کیوں کرنا ہے. $5 ہے کوئی شخص جو $5 میں اس وائلن کو خریدے. وہاں پر ایک وائلن نواز بیٹھا ہوا تھا جو وائلن بجاتا تھا. اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار ہے تو وہ چیز ہے جی بڑی قیمت ہونی چاہیے، $5 لا رہے، یہ $5 اس کی قیمت لگا رہا ہے. اٹھ کے سامنے آیا، اس نے کہا سر 1 منٹ مجھے آپ تھوڑا کچھ موقع دیں. اس نے کہا ہاں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا شاید ہے خریدے گا. وہ جب آیا تو اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا، اس نے رومال نکال کے ساری وائلن صاف کی، جالے اتارے، اس کو صاف کیا، جھاڑا. اس کے بعد اس نے اس کو ٹیون کیا، اس کی تاریں اس نے ٹیون کی. جب ٹیون کرنے کے بعد اس نے اس کے اوپر گز پھیرا تو وہ سارا ماحول ہی بدل گیا. وائلن نے اپنا دسیا کہ میں وائلن ہوں، اور وہاں پہ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ سارے اس کو سننے لگے کہ یہ ماسٹر اس پہ کون سی دھن بجا رہا ہے. کرتے 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 جب وہ دھن ختم ہوئی تو لوگوں نے کلیپنگ کر دی. اس نے ساتھ ہی اس کی قیمت ہزاروں میں کنورٹ کر دی. جو نیلامی کو ڈیل کر رہا تھا، ہیڈ کر رہا تھا، کرتے 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 وہ سب نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. وہ $50,000 میں سیل ہوئی. ایک عام سی وائلن، لیکن اس کو ایک ماسٹر کا ہاتھ لگ گیا. ہم بھی عام سے ہیں، حالانکہ ہم عام نہیں ہیں. ہمیں شیطان کہتا ہے کہ تو کچھ نہیں. ہمیں تو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا تھا، لیکن ہم اپنی صورت اور شبیہ کھو بیٹھے ہیں. لیکن جب ہم خدا کے ہاتھ میں آ جائیں گے ہم قیمتی ہو جائیں گے. میرے ساتھ ایک نوجوان ہے، وہ خدمت کے لیے میرے ساتھ گیا آؤٹ آف سٹی. کہندا ہے پادری صاحب میں تہاڈی عزت ویکھ کے ہل گیا، تہاڈی انی عزت ہے. کہندا لوگ تے تانوں انج ہتھاں تے چکن دے. وہ رو پڑا وہاں پہ. جی میں تے ہل گیا اندروں کہ یہ کم کی ہے. میں کہ یار کم خدا دا میرا کی، میں تے وہی ہاں جو لاہور چاں جو کراچی چاں، میں تو وہی ہوں. معاملہ صرف اتنا ہے کہ خدا کا ہاتھ مجھ پہ. عزت تیری وداوے گا یا بات اتنی سی. لکھا ہے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے ہوتے نہیں، اور وقت سے پہلے ہم سرفرازی پانا چاہتے. وہ ہمیں وقت پر سرفراز کرے گا. اگر ہم خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں گے تو ہمیں وقت پر سر بلند کرے گا، سرفراز کرے گا، ترقی دے گا، خوشحالی دے گا، برکت دے گا، نام دے گا. لیکن وقت سے پہلے کچھ نہیں. وقت سے پہلے اگر آپ پھل کو بھی اتار لیں تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا. وقت سے پہلے اگر آپ اتار لیں تو امبی ہوندی ہے، امب نہیں ہوندا. ٹھیک ہے نا. وقت سے پہلے اگر آپ کسی ہانڈی کو چولہے سے اتار لیں وہ پکی نہیں ہوتی، وہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے مسالے، انہوں تسی کھا نہیں سکتے. آپ نے اس کو وقت سے پہلے اتار لیا. جو چیز وقت پر ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے اور اپنا کام دکھاتی ہے. اور خدا وقت سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا، اور نہ خدا وقت سے بعد کرتا ہے. خدا ہمیشہ ہر کام وقت پہ کرتا ہے. پریز دی لارڈ. سو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو ری چیک کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں. خداوند سلیمان اتنا بڑا آدمی کیسے بن گیا؟ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ ایک ایسی نسل سے تھا جو خدا میں تھی. پہلی بات دیکھیں، غور طلب، اسی پہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. سلیمان ایک ایسی نسل سے تھا جس میں اس کے آباء و اجداد بھی خدا کے ساتھ. اس لیے نسل در نسل خدا کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. میں مر تو جاؤں گا، میں اپنی نسل کو کیا دے کے جاؤں گا؟ کیا میں اسے خدا دے کے جاؤں گا؟ داؤد جب مرنے لگا تو اس نے کہا اے میرے بیٹے سلیمان، تو اپنے باپ داؤد کے خدا کو پہچان. بڑی بات، وصیت کر کے گیا اپنے بیٹے. اس نے یہ نہیں کہا پتر میں بھی کر دیتا ہی، میں بھی کر دیتا ہی، فلانا پلاٹ ہوتا ہی، اے دی رجسٹری پھڑ، اے دی رجسٹری پھڑ، اے فلانا کاروبار ہی، ایتھے فلانا مینیجر ہی، انہوں پھڑ لے، فلانا چیک اوتھے پہ آئی، اے گل چلو جی میں چل رہا جی. اس نے کہا تو میرے خدا کو پہچان جس نے مجھے سرفرازی دی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں. آمین. آپ بھوکے اور پیاسے نہیں ہو سکتے اگر آپ خدا کے طالب ہیں. اور اگر ہم خدا کے طالب نہیں ہیں تو بھوک ساڈا مقدر ہے. بھوک کو کوئی دور نہیں کر سکتا. پھر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان ہوتے رہیں گے کہ اس کا کیا حل ہے. لیکن اگر ہمارے پاس حکمت ہے تو ہم لڑائی سے بچ جائیں گے. میں یہ دیکھتا ہوں جن گھروں میں لڑائی ہے وہاں حکمت کا فقدان، وہاں خدا کو موقع نہیں دیا جا رہا، وہاں پہ اپنی بین بجائی جا رہی ہے جی، اپنی بنسری اتنے بجا رہے، اپنے راگ لاپ رہے. لڑائی کو ختم کریں اپنے گھر سے.
لڑائی کو نہ اٹھنے دیں، کیونکہ یہ آپ کے گھر کے اندر بنجرپن لے کے آئی، اور اس کا خاتمہ، اس کا کلا کما خدا کی حکمت سے ہو سکے۔ آمین۔ خدا کی حکمت کو استعمال کریں اور خدا سے فضل مانگیں کہ خداوند میری طرف سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے لڑائی ہو۔ میں لڑائی نہیں چاہتا، میں امن چاہتا ہوں۔ امن میں ترقی ہوتی ہے، لڑائی میں ترقی نہیں ہوتی۔ جنگ جب لگتی ہے تو محل، گھر، ہسپتال، پل، ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ سڑکاں تے جدوں بمب ڈیکدے نے تے رہندا ہی کچھ نہیں پلے۔ تسی لوگاں جنگاں دیکھیاں، کتنا خوف ہوندا ہے جنگ چ۔ لوگ چھپتے پھرتے مورچوں میں بھاگتے ہیں، اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، گھر چھوڑ جاتے ہیں، لگے لگائے گھر چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن جب امن ہوتا ہے ترقی تو اس وقت ہوتی ہے۔ تو جب گھر میں امن ہی نہیں، جنگ ہی لگی ماں پیو دی، تو کوئی اتنے ترقی ہو سکتی؟ وہاں پہ پیسہ آئے گا بھی تو پیسہ لگ جائے گا، کیونکہ پیو نے جڑا ڈنڈا مار کے باں توڑی ہے ماں دی، وہ پیسے تو ادھر لگ گئے۔ جنگ و جدل میں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں ان کو نہیں لگنا چاہیے۔ تو جب امن ہوتا ہے تو اودیاں پیندیاں کمیٹیاں، میاں بیوی دی آپس ہوندی ہے، ہاں بھی آئے ہن پیسے آئے نے کی کریے، دوویں جی بیٹھ کے صلاح کر دے، نال چاہ پیندے، اچھا موڈ ہو تو کہتے چلو بھائی صلاح کریے، ہن پیسے آئے نے کسی بچے لئی کمیٹی پا دئیے، کوئی بیمہ پالیسی کرا لئیے، کوئی سونے دے کوئی والیاں بنا کے کڑی لی رکھ لئیے، کوئی سیٹ لے آئیے، کوئی چیز خرید لئیے، کیونکہ امن ہے۔ امن کنسٹرکٹیو ہے، اور جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ڈسٹرکشن لے کر آتا ہے، تباہی لے کر آتا ہے، بربادی لے کر آتا ہے، اس میں بنتا کچھ نہیں، سب کچھ اجڑ پجڑ جاتا ہے۔ تو آج جن گھرانوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، سمجھ لیں اتنے جنگ لگی، تو جتھے جنگ لگی ہوندی ہے نا اتھے سردا کسے دا، وہاں تباہی پھر جاتی۔ لیکن جن گھروں کے اندر امن ہے، امن کے لیے آپ کو قیمت چکانی پڑے گی، آپ کو اپنا آپ مارنا پڑے گا۔ لڑائی نہیں اسی ہون دینی۔ آپ نے کبھی یہ ٹارگٹ لیا اپنے گھر میں؟ لڑائی نہیں ہون دینی۔ میں اسی کہنے ہیں میں لڑائی رکن نہیں دینی، میں چک کے رکھاں گا کام، تے میں چک کے رکھاں گی۔ میں کیویں تھلے لگا، میں کیویں دی گل سن لی، میں نہیں چپ دا ٹھپا لانا، میں او دا منہ بند کراں گی۔ چلو جی شروع ہو گیا کام، چک 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 چک۔ اس کا ماحول اتنا برا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں، ہمارا کلام سننا، ہمارا کلام سنانا سب کچھ ٹھپ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی رسپانس نہیں۔ آپ دیکھیں گھروں کے اندر دعائیں بھی ہو رہی ہیں، کلام بھی سن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماحول ویسے کا ویسے ہی۔ اس کی ریزن ہے کہ جنگ کا ماحول، امن نہیں۔ آپ پڑھیں بائبل کو اور آپ دنیا کو بھی دیکھیں، دنیا کا بھی جائزہ لیں۔ جہاں کہیں امن ہوگا وہاں کنسٹرکشن ہوگی، وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی، وہاں پر بڑے بڑے ادارے اٹھ کے سامنے آئیں گے، وہاں پر انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہوگا۔ لیکن جہاں جنگ ہے وہاں بیماریاں پھوٹ نکلتی ہیں، وہاں پر بھوک اور افلاس اور سڑی ہوئی لاشوں کا طاعون اٹھتا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار دنیا بھولی نہیں ہے۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ہیروشیما کے اوپر ایک ہی بم پھینکا، آج تک وہاں پر بیماریاں ختم نہیں ہو رہی۔ لاکھوں لاکھ لوگ مر گئے اس ایٹم بم کی تابکاری شواؤں سے۔ اور اسی طرح سے جب میاں بیوی ایٹم بم پھینکتے ہیں گھر کے اندر تو پھر بچیاں نو جڑی لمب پیندی، اس کے اثرات بڑی دور تک جاتے ہیں۔ وہ ماں باپ کو تو نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ اپنے غصے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اصل جو پرابلم فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اصل اٹیک بچوں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نسل کو ایک اچھا مستقبل دینے کے لیے میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیمت چکائیں۔ جہاں وہ اپنے بچوں کی روٹی کے لیے محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہاں انہیں ایک اچھا ماحول دینے کے لیے۔ میں آپ کو ایک آخری بات بتاؤں، میں نے پہلے بھی کہا تھا آخری بات، ایک آخری بات آپ کو بتاؤں کہ پاسٹر جسٹن منیر صاحب نے اپنے گھر میں رکھ لیے آسٹریلین طوطے رکھ لیے، تو وہ جب بھی انڈے دیتے تھے ان کو توڑ دیتے تھے، جب بھی انڈے دیتے توڑ دیتے تھے۔ کچھ جد جدوں دے انہوں نے پہلے خوش ہونا، بچے نے انہیں کہنا پاپا انہوں نے انڈے دیے ہیں، اس کو یہ تھا بچے نکلیں گے، لیکن اگلے دن دیکھنا سارے انڈے ٹوٹے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا، ہم اتنے پیسے لگا کے لائے ہیں تو بچہ میرا جس خوشی کے لیے لایا وہ تو پوری نہیں ہو رہی۔ انہوں نے پھر پاسٹر مبین اربٹ صاحب سے بات کی، جو طوطوں کا کاروبار بھی کرتے ہیں اور مطلب وہ اس چیز کو بڑا اچھا جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پادری صاحب اصل میں آپ کے طوطوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے گھر میں وہ ماحول نہیں ہے جو طوطوں کو چاہیے۔ انہیں خاموشی چاہیے، انہیں سالٹری چاہیے، ایک ایسی جگہ جہاں صرف یہ ہوں اور کوئی نہ ہو۔ طوطے کو اگر ماحول چاہیے تو بندے نو نہیں چاہیے، بندے نو صرف آٹا ہی چاہیے، انہوں صرف بریانی چاہیے۔ تو بعض وہ ڈانگ سوٹا چل رہا، چل بھائی، وہ بچہ کہتا ہے میں بریانی بوٹی منہ چ، ابے نے پچھوں مکی کٹ ماری میں توڑ، وہ بریانی ضائع ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ وہ بہترین چیزیں جو آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کو ایک ایسا ماحول چاہیے جہاں ان کے دماغ کی نسیں کھلیں، نہ کہ بند ہو جائیں۔ آپ بہت محنت کر رہے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنانے کے لیے، اور پھر ہم اس کے تانے بھی دیتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ کہڑی چیز دی کمی چھڈی تہاڈے کپڑے تانوں پوانے ہیں، تانوں بوٹ پوانے ہیں، تانوں چیزاں لے کے دیتی ہیں۔ لیکن جس چیز کی انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، ماں باپ کے درمیان ہمانگی، انہیں ماں باپ کے درمیان محبت چاہیے، جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا باپ میری ماں کی عزت کرتا ہے اور میری ماں جو ہے وہ میرے باپ کی عزت کرتا ہے۔
یہ وہ چیز ہے جو وہ اپنی آئندہ آنے والی شادی شدہ زندگی میں استعمال کریں گے. وہ آپ سے تجربہ لیں گے. میرا باپ جب اسے غصہ آتا تھا اس کو کیسے ہینڈل کرتا. پھر پادری جسٹن صاحب کی بات یاد آئی، ان کے والد صاحب کی، آپ جانتے ہیں مدن صاحب. تو میں نے ایک دن ان سے سوال کیا، ان کی شادی کا اس دن ہوئے تھے 50 سال. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ میں انہیں پاپا جی کہتا ہوں، میں نے کہا پاپا جی آپ مجھے بات بتائیں، 50 سال میں نے سنا ہے لڑائی نہیں ہوئی کبھی. میں کہا سچ گل ہے، گلاں ہی بڑیاں ہیں. کہتے نہیں سچ ہے. حالانکہ وہ انتہائی غصیلے آدمی، بہت ہی غصیلے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم لڑے نہیں آج تک. ایک جگہ پہ عبادت ہو رہی تھی، وہاں پہ جوڑے تھے، مسیحی جوڑے بہت زیادہ. تو پادری صاحب نے اناؤنس کیا، نے کہا بھی ایتھے کوئی جوڑا ہے جڑا کدی لڑیا نہ ہوئے. کوئی اٹھے نہیں ہوتے، صرف اے جوڑا اٹھ کے سامنے آیا. تالیاں بج گئی وہاں پہ. اس نے کہا کہ جی آپ سچ بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی سچ بول رہے ہیں. دونوں نے گواہی دی کہ ہم کبھی نہیں لڑے، ہمارے رشتہ داروں سے پوچھ. تو میں نے کہا جی اس کا راز بتائیں کیا ہے. انہوں نے کہا جی راز یہ ہے بیٹا کہ مجھے جب بھی غصہ آتا تھا میں گھر سے باہر نکل جاتا تھا، میں گھر میں ٹھہرتا نہیں. اور اماں سے میں نے پوچھا، اماں کہتی بیٹا جب بھی آپ کے پاپا کو غصہ آتا تو میں ہنسنا شروع کر دیتی تھی. وہ مجھے جو بھی کہہ رہے ہوتے تھے میں ہنستی تھی. تھوڑی دیر کے بعد وہ سوچتے تھے کہ بھی میں غصہ کرنے آیا، دند کاٹ رہی. تھوڑی دیر کے بعد ہی معاملات چینج ہو جاتا ہے. ہم معاملات بدلتے نہیں. میں آپ کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس بات کی تلقین کرتا ہوں بطور خادم، اس چیز پر دھیان دیجیے. اپنی لائف میں حکمت مانگیں خدا سے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف کھل اٹھے گی، مزے آ جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ خدا کا تخت ہمارے گھر کے اندر ہے، خدا کی بلیسنگ ہے ہمارے گھر کے اندر. اور وہ جو دعائیں ہم کر رہے ہیں آپ کو لگے گا کہ بھی وہ دعائیں کام کر رہی ہیں ہمارے بچوں کی لائف میں، ہماری پرسنل لائف میں، ہمارے گھرانے کے اندر. اس نے حکمت اور معرفت مانگی خدا سے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم بھی خدا سے دعا کریں. آسمانی باپ، ہم تیرے حضور اس بات کے لیے شکر گزار ہیں، ان حکمت کی باتوں کے لیے جو آج تو نے ہمیں بخشی. یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تھی. تو نے اپنے بیٹے یسوع کو ہمارے لیے قربان ہونے دی. یہ تیرا کلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ وہ میرے لیے حفظی بنا، میرے عزیزوں کے لیے حفظی بنا، اس تمام قرۂ ارض کے لیے وہ حفظی بنا. اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یہ وہ حکمت اور معرفت ہے جو آسمان سے آئی ہے. آج دنیا نجات پانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے. لوگ پیدل پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اپنے آپ کو چھلنی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ انسانی عقل سے خدا کو پسند آنا چاہتے ہیں. لیکن آسمان سے جو حکمت اتری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند ہم شکر گزار ہیں سلیمان کے لیے، کس طرح تو نے اس کو برکت بخشی، تو نے اس کو عزت، دولت، شہرت سب کچھ دیا. اس لیے کیونکہ وہ ان چیزوں کا متلاشی نہیں تھا، وہ تجھ سے حکمت چاہتا تھا. اور جن لوگوں پر تو نے انہیں پیشوا بنایا تھا وہ بڑی دانائی سے، بڑی ایمانداری سے ان کو لیڈ اور گائیڈ کرنا چاہتا. تو خداوند ہم بھی اپنے گھروں کے سربراہ ہیں، ہم بھی اپنے گھروں کو چلاتے ہیں، ہم بھی خداوند بہت سی جگہ پر لیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو ہیڈ کر رہے ہیں. ہمیں بھی حکمت دے تاکہ ہم کوئی ایسے کام نہ کریں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، جس سے دوسروں کی روحانی ترقی رک جائے، بلکہ ہم ایسے کام کریں جس سے خدا ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ خوش ہوں، ترقی کریں، اور ہم سب دیکھیں کہ یہ کیسا ماحول ہے. ایک مسیحی گھرانے کے اندر اگر امن نہیں تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم مسیحی گھرانہ ہیں یا صرف ہم سمجھ رہے ہیں کہ مسیحی گھرانہ. ایک بہت بڑا سوال ہے جو خدا ہم تیری حضوری میں اپنے لیے رکھ رہے ہیں. اس سے منت کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کو سنبھال لیں. شیطان نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں امن ہو، لیکن تیری مرضی اور منشا خواہش یہی ہے کہ مسیحی گھرانوں کے اندر امن ہو، اطمینان ہو، خوشی ہو، نجات کی راگنیاں اٹھیں، شکر گزاری کے گیت اٹھیں، کہے اٹھیں، حمد کے گیت ہوں، شکر گزاریاں ہوں، محبت ہو، پیار ہو، ایک جگہ پر بیٹھ کر بات چیت ہو. خداوند ہمیں حکمت دے، ہمارے اندر حکمت کی کمی ہے. آج خداوند جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہم اس کے لیے دل سے تیری شکر گزاری کریں.